गुज़श्ता इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से नमाज पढ़ जाने में रफ़ायदैन का जिक्र हुआ था। उसके मुताल्लिक़ हदीसों के रेफरेंस से बयान फरमाया था। अब इसके आगे का रुकू का बयान। रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाए, जैसा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे। बुखारी हदीस नंबर 735, 736, 738। क़याम से रुकू में जाते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ कंधे तक उठाने के बाद फिर रुकू में जाते थे। ये सही बुखारी की हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में पीठ यानी पुश्त बिल्कुल सीधी रखते, न सर न तो ऊंचा होता न और न नीचा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 498। हम और आप भी जब रुकू करते हैं तो अगर अपने सर को सीधा रखते हुए हमारी, जैसे हम खड़े हैं क़याम पे, हमारी निगाह सजदे पर, जब हम रुकू में जाए तो हमारी निगाह तब भी उस सजदे पर ही रहे तो सर सीधा ही रहेगा, यूं नहीं होगा। जब सर सीधा रहेगा तो ये गर्दन और सर का हिस्सा ये लेवल में रहेगा जब आप झुकेंगे। सीधा रखना का तरीका ये है। और आपकी निगाह रुकू में भी सजदे पर ही हो। सर सीधा रहे, पीठ तो पीठ जब आप झुकेंगे तो पीठ तो अपने हाथों को आने अपने हाथों के साथ झुक लिया आपने, लेकिन ये पीठ तो सीधी कर लेता है और सर को यूं कर लेता है, क्योंकि वो निगाहें अपनी जो है वो कदमों पे रखता है, जबकि निगाह जो है वो सजदे पर ही रहे। इतनी सीधी रहे कि गिलास में रख दिया जाए पानी का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखा और उन्हें मजबूत पकड़ा, उंगलियां कुशादा रखी और दोनों बाजू तान कर रखे और कोहनियों को पहलुओं से दूर रखा। अबू दाऊद हदीस नंबर 731, 734। हदीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में फरमाते, सुभान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब अजीम है, हर ऐब से पाक है। मुस्लिम हदीस नंबर 772। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुकू में 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहा उसका रुकू पूरा हो गया, मगर ये अदना दर्जे यानी कम से कम तादाद है, मिनिमम। अबू दाऊद हदीस नंबर 7 बार भी पढ़ा जाए। हाँ, मतलब ये तो मिनिमम है 3 बार। 5, 7, 11, 13, मतलब जो और नंबर जितने और। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में फरमाते, सुब्हानका लकुम व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरी ही लिए पाकी और तारीफ है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। मुस्लिम हदीस नंबर 485। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में अक्सर कहते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ऐ हमारे परवरदिगार अल्लाह तू पाक है, हम तेरी तारीफ बयान करते हैं, या इलाही मुझे बख्श दे। बुखारी हदीस नंबर 794, 817। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में कहते थे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, फरिश्तों और रूह जिब्राइल का परवरदिगार निहायत पाक है। मुस्लिम की हदीस है 487। औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में कहते थे, सुब्हाना ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रिया वल अज़मत, कहर ग़ल्बे बादशाही बड़ाई और बुजुर्गी का मालिक अल्लाह है, निहायत ही पाक है। अबू दाऊद हदीस नंबर 873। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में ये पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लका रकअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशा लका समी व बसरी व मुखी व अज़मी व असबी। ऐ अल्लाह मैं तेरे आगे झुक गया,
تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز گئے، عاجز بن گئے۔ مسلم حدیث نمبر 771۔ یہ رکوع سے متعلق حدیثیں تھیں اور رکوع کے متعلق تسبیحاں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہم تک تو ہمارے مولویوں نے اور علماء نے صرف سبحان ربی العظیم ہی پہنچائی ہے اور ہم اسی پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہے تسبیح اتنا بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر ہم رکوع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آپ سے ثابت ہیں، جو آپ نے پڑھی ہیں، جو تسبیحاں، ان کا بھی اگر ہم استعمال کریں تو ہماری نماز الحمدللہ نماز محمدی نماز بن سکتی ہے۔ اطمینان نماز کا رکن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا، پھر نماز پڑھ۔ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی، پھر آیا اور سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ سلام کیا، آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ ہو کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ بخاری حدیث نمبر 793۔ اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا۔ جن ارکانوں میں اطمینان چاہیے ان میں اگر جلد بازی کریں گے آپ تو نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی۔ جیسے دو سجدوں کے بیچ آپ اگر پوری طرح سے مکمل پیٹھ سیدھی کر کے بائیں پیر پر وزن دے کے نہ بیٹھے اور سجدہ دوسرا کر لیا، اشارے پہ کر لیا، تو بس گیا۔ رکوع کے بعد پیٹھ سیدھی نہ ہوئی، آپ قومے کو طریقے سے کھڑے نہ ہوئے، سجدے میں چلے گئے، تو یہ نماز آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوئی۔ بس ٹھہرے تب جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے سے سر اٹھا کر بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ ابو داؤد باب صلاۃ حدیث نمبر 183۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے، اور کان کھول کر سن، بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 167۔ اللہ اکبر، کس قدر خوف کا مقام ہے! ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا! ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، اس وقت آپ رکوع میں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی. آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا. افتخار بھائی اسی حدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے. یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 783 ہے. بعض لوگ اس حدیث سے یہ نقطہ نکالتے کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکعت نہیں دہرائی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہے نہ فاتحہ. اس حدیث سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ نہ اب رکوع اگر مل گیا آپ کو تو نماز رکعت آپ کو مل گئی. اور یہ آج غفلت ہم سب کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے اگر ہم کو یہ علم نہ ہو جائے کہ قیام فرض ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے. یہ موقف محل نظر ہے، کیونکہ اب دیکھیے اس حدیث سے استدلال لیتے تو اس میں یہ نقطے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، یا انہوں نے از خود رکعت کو لوٹایا نہیں. اس کے متعلق حدیث خاموش ہے. اس زمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ظن و احتمال کی بنا پر کہا جاتا ہے. نمبر 2، اس کے برعکس ایسے صریح دلائل موجود ہیں جو ہر صاحب استطاعت کے لیے ہے، یعنی قیام اور فاتحہ دونوں کو لازم قرار دیتے ہیں. اور نمبر 3، قاعدہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آ جائیں تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے گا اور صراحت پر عمل کیا جائے گا. صراحت یہ ہے کہ قیام اور سورہ فاتحہ یہ دونوں لازم ہیں. احتمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نماز لوٹانے کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، یا آپ نے نماز لوٹائی تھی کہ نہیں لوٹائی تھی، اس پر حدیث خاموش ہے. ہو سکتا ہے لوٹائی ہو نماز، جب آپ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ نے منع کیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا تو ہو سکتا ہے نماز آپ نے لوٹائی ہو. سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نقطہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا. جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا، مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحسن نہ تھا. لہذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور فاتحے سے خالی رکعت کے جواز پر لانا درست معلوم نہیں ہوتا. واللہ اعلم. اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا کہ وہ یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع و محل چونکہ قیام ہے، لہذا صرف وہی نمازی سورہ فاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا، اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورہ فاتحہ کی قرات ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کا موقع و محل باقی نہیں رہا. یہ استدلال بھی محل نظر ہے. نقل و عقل دونوں اس کا انکار کرتے ہیں. مثلا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العزم میں ایک باب 95 یوں قائم کیا ہے، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، نماز سری ہو یا جہری. یہ حدیث نمبر سورہ بقرہ کی بخاری کی 95 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا صلوات لمن یتقرأ بفاتحہ الکتاب، یعنی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے. جیسا کہ یہاں جو امام پڑھاتے ہیں وقفہ دیتے نہیں، آپ وغیرہ میں جو وقفہ دیا جاتا ہے